बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डॉक्टर अनीस अहमद के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ारा खुर्शीद। आप ये प्रोग्राम रिफा रेडियो FM 102.2 से सुन सकते हैं। इसके अलावा ये प्रोग्राम आपस में pakistan.tv और edutv.hac.gov.pk पर भी सुन सकते हैं। हमारे प्रोग्राम में हम इल्म और तारीख से मुतल्लिक गुफ्तगू करते हैं और इस पर रहनुमाई करने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अनीस अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आज हमारा जो मौजू है वो है कुरान और रमज़ान से मुतालिक, क्योंकि रमज़ान बहुत जी करीब है। तो जी रमज़ान हम जानते हैं कि कितना बरकतों वाला महीना है। हम इस पर गुफ्तगू और सवालात का बाकायदा आगाज करने से पहले डॉक्टर साहब से गुजारिश करेंगे कि वो कुछ अपना इजहार ख्याल इसके बारे में करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला खातिमिल अंबिया। जैसा कि आपने जिक्र किया, हमारा आज का मौजू रमज़ान और कुरान है। और अगर ये कहा जाए कि रमज़ान का पूरा महीना जिस बिना पर जाना पहचाना जाता है, जो उसकी निस्बत है, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के साथ है, और वो अल्लाह का कलाम कुरान करीम। रमज़ान के आने से पहले एक बच्चा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, हर एक के दिल की धड़कन में इजाफा हो जाता है। ये दिल की धड़कन इस तरह बढ़ती है जैसे कि एक मुअज़्ज़िज़ मेहमान के आते वक्त आपके दिल में एक फीलिंग होती है कि एक बहुत मुअज़्ज़िज़ मेहमान आ रहा है, उसका कैसे इस्तकबाल किया जाए, कहाँ बिठाएंगे, क्या पेश करेंगे। ये सब चीज़ें वो हैं जो हमारे जहन में आती हैं, और यही शक्ल बैन ही रमज़ान करीम की है। और कि जब वो आने वाला होता है, महीना शुरू होने वाला होता है, तो हम उसकी तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन ये महीना जिस बिना पर मुमताज़ है, पहचाना जाता है, वो सिर्फ एक चीज़ है। इसका जिक्र कुरान करीम ने सूरह अल बकरा के अंदर वाज़िह अल्फाज में किया है, और ये बात कही है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदन लिन्नास व बैयिनातिन वल फुरक़ान। यानी ये रमज़ान का महीना है जिसमें कुरान का नुज़ूल हुआ, जो इंसानों के लिए सरासर हिदायत है, और ऐसी वाज़ेह हिदायत मुश्तमिल जो राह हक और बातिल को वाज़ेह करने वाली है। ये जो इस आयत मुबारका में कहा गया है कि ये महीना वो इसमें कुरान नाजिल हुआ, इससे पहली बात ये मालूम होती है कि इस महीने की बड़ी अहमियत है, मरकजियत है, सेंट्रलिटी है। तमाम महीनों में ये मुमताज़ महीना, और जिस बिना पे मुमताज़ है, वो सिर्फ और सिर्फ एक है कि इसमें कुरान करीम नाजिल हुआ। इसका एहतमाम कैसे किया जाए? पहली बात तो ये कि ये समझा जाए कि अल्लाह ताला जब अपने बंदे से कलाम करते हैं, बात कर रहे हैं, तो बंदे का रवैया क्या होना चाहिए? अगर हमसे कोई अहम फर्द बात कर रहा होता है, हम बड़ी तवज्जो से उसकी बात सुनते हैं, उसकी तरफ देखने का अंदाज ऐसा होता है जैसे मुअद्दिबाना हो, तो क्या कुरान करीम के साथ हमारा रवैया वो है? ये बात भी देखने की है कि जब हम किसी अहम मकाम पे जा रहे होते हैं, तो हम एहतमाम करते हैं अपने लिबास का, अपने वज़ाक़ता का। तो कुरान करीम के महीने के लिए हमने क्या एहतमाम किया? क्या कुरान करीम की तिलावत और उसको पढ़ते वक्त हमने पहले वज़ू किया, पाकीज़गी हासिल की, पूरा एहतमाम किया उसके लिए? कुरान करीम का इस पे नाजिल होना हमारे लिए इस लिहाज से बड़ी अहमियत रखता है कि इस आयत मुबारका में ये बात कही गई कि ये हिदायत है इंसानों के लिए, ये महज मुसलमानों के लिए नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस महीने के अंदर इस कुरान करीम के इस मकसद को खुद हासिल करना और तक पहुंचाना, ये हमारा एक बुनियादी फरीजा बन जाता है। चुनाचे इसको समझने के लिए जो पहली बात जरूरी है वो ये कि कुरान करीम की तिलावत करते वक्त वो शक्ल इख्तियार न की जाए जो हमारे यहाँ राइज है। हमारे यहाँ तस्वुर ये है कि नौजवान और ख़वातीन और मर्द आपस में मुकाबला करते हैं कि किसने इस महीने में कितने कुरान पाक ख़त्म किए। जबकि कुरान पाक की मुतालबा करता है
کہ قرآن ترتیلا، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے ترتیل کے ساتھ. ترتیل کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر ٹھہر کے، رک رک کر کے. تو پہلی بات جو دیکھنے کی ہے وہ یہ کہ اس مہینے کے اندر ہم جو قرآن پڑھیں گے اس قرآن کے پڑھنے کا انداز کیا ہو. کیا وہ فر پڑھنے کا انداز ہو اور ہم کہیں کہ ہم نے اتنے قرآن ختم کر لیے، یا وہ ہو جو کہتا ہے اپنے بارے میں بار بار کہ مجھ پر غور کرو فہل میں مدکر، میں نے قرآن کو تمہارے لیے آسان کر دیا ہے، کیا کوئی ہے اس پہ غور کرے. گویا پہلی چیز جو اس مہینے قرآن کے حوالے سے سوچنے اور سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ مہینہ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کے سمجھ کے پڑھنے کا. دوسری بات جو میں ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ کہ اس کلام عزیز کے اندر غیر معمولی ہدایت کے ساتھ ساتھ شفا بھی ہے. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں بے شمار جسمانی، روحانی، مادی امراض ہم ان کو اوائڈ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ عام معاشرے کے اندر لوگوں میں حسد پایا جاتا ہے، جھوٹ پایا جاتا ہے، دو عملی پائی جاتی ہے، بدزنی پائی جاتی ہے، غصہ پایا جاتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکی ہیں. قرآن کریم کے اس نزول کے ذریعے رب کریم نے جو چیز اس مہینے کے حوالے سے ہمیں سمجھائی ہے خاص طور پر وہ یہ کہ یہ مہینہ عفو درگزر کا ہے. اس میں رب کریم سے ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے رب آپ مکمل عفو درگزر ہیں، آپ ہم پہ رحم فرمائیے، ہمارے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کیجیے. گویا اگر ایک ماہ تک ایک شخص صرف اس عادت کو تبدیل کر لیتا جو عفو درگزر کی ہے، بجائے کینے کے، غصے کے، وہ یہ رویہ اختیار کرتا ہے، تو پھر اس نے قرآن کریم کا استقبال کیا. ایک بزرگ مہمان کو اپنے گھر میں عزت ساتھ خوش آمدید کا. دوسری بات ہم عام طور پہ معمولی بات کے اوپر غصے کا اظہار کرتے ہیں، آواز بلند ہو جاتی ہے، بعض اوقات چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. قرآن کریم اس مہینے کے حوالے سے خاص طور پہ یہ کہتا ہے کہ اس میں اپنے غصے کے اوپر قابو کرو. کاظمین الغیظ، اہل ایمان وہ ہیں جو غصے پر قابو کرتے ہیں، غصے کے غلام نہیں بنتے، اللہ تعالیٰ کے بندے بنتے. تیسری بات جو بڑی اہمیت رکھتی ہے وہ یہ کہ معاشرے کے اندر کسی کے پاس دولت زیادہ ہے، کسی کے پاس علم زیادہ ہے، کسی کے پاس مرتبہ زیادہ ہے، اور ہم عام طور پہ دلوں میں کڑتے ہیں کہ یہ شخص کیسے اتنا مقام پہ پہنچ گیا اور میں تو وہیں کہیں کھڑا ہوا ہوں. اس کا نام اسلامی اصطلاح میں کینہ اور حسد ہے. ایک حدیث کے الفاظ بڑے قیمتی ہیں اور اس مہینے میں خاص طور پر علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات فرماتے ہیں اپنے ایک صحابی کو خطاب کر کے کہ اگر تمہارا دل کینے اور حسد سے پاک ہے تو پھر تم جنت کے مستحق ہو. گویا ہم اگر صرف ان تین چیزوں کو قرآن کریم کی تعلیمات کے حوالے سے، اس مہینے کے حوالے سے اس دن سے آغاز کریں ان تین چیزوں سے آغاز کریں کہ اپنے دل سے کینہ نکال دیں، غصے کا اظہار نہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو افراد ہمارے ارد گرد پائے جاتے ہیں ان کے ساتھ نرمی اور محبت رویہ اختیار کریں. وہ رویہ جو ہم چاہتے ہیں کہ رب کریم ہم سے اختیار کرے. ہم چاہتے ہیں ہمیں معاف کرے، مغفرت کرے، تو کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ ہم تو چاہیں کہ معاف کر دیا جائے، ہم کسی کو معاف نہ کریں؟ یہ وہ آسان سی استقبال کی ترکیب ہے اس رمضان کے مہینے کی اور جو قرآن کی روشنی میں ہماری ضروری ہے. اگلی بات جو اہمیت رکھتی ہے وہ یہ کہ یہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے. ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا گائیڈ، ایک ایسا کوڈ جو تمام معاملات کے لیے ہمیں ہدایت دے. ہمارے علم میں کوئی کتاب دنیا کی ایسی نہیں ہے جو ہر معاملے میں ہدایت دیتی ہو. اگر کوئی کتاب فزیولوجی کی ہے، کوئی کتاب کیمسٹری کی ہے، کوئی کتاب جغرافیہ کی ہے، پولیٹیکل سائنس کی ہے، اسی موضوع بات کر دی. قرآن کریم بھی کہتا ہے کہ میں ہدایت ہوں انسانوں کے لیے ان تمام چیزوں کے لیے جو حق و باطل میں امتیاز پیدا کرتی ہیں. گویا ہمارا قرآن پاک کے ساتھ تعلق
اس مہینے کے اندر اس نوعیت کا ہو جس میں ہم یہ سمجھیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور ہمارے جو معاملات انسانوں کے ساتھ ہیں، جو رب کے ساتھ ہیں، ان میں کیا ہدایت فراہم کرتا ہے۔ ہدایت قرآن کریم نے جگہ جگہ ہر واقعے کے اوپر اس بات کو واضح کر دیا کہ کس چیز سے ہم رب کو خوش کر سکتے ہیں، کس کو ناپسند کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندوں میں انکساری ہو، تواضع ہو، خاکساری ہو، ہر وقت اس بات کا احساس ہو کہ رب کریم ان کو دیکھ رہا ہے، جس کو ہم تقویٰ کہتے ہیں۔ اگر یہ چیز ہم پیدا کر رہے ہیں تو ہم قرآن کریم سے تعلق پیدا کر رہے ہیں، اور ہم اس مہینے میں اس کے آنے کا احترام کر رہے ہیں۔ قرآن کا رمضان کا تعلق بالکل ایسا ہے جیسے کہ روح اور جسم کا۔ اگر آپ روح کو نکالیں، جسم بے معنی ہے۔ اس لیے ایک انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ خود، اس کے اہل خانہ، اس کے ارد گرد کے افراد وہ کامیاب ہوں، ان کے ہاں امن و سکون ہو، ان کے دل کے اندر اطمینان قلب ہو، تو پھر اس کو اس کتاب سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہوگا، کیونکہ یہ کتاب کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ اس میں قلب کے امراض کی شفا ہے، اس کے اندر انسان کے تمام مسائل کا حل ہے۔ یہ جو بات قرآن پاک کہتا ہے، اس پہ زاویے سے غور کیجئے۔ یہ قلب ہمارے جذبات کا مرکز ہے۔ عقل عام طور پر ہمیں تجزیہ سکھاتی ہے کہ ہم کیا کام کریں یا نہ کریں، لیکن قلب، دل جذبات کو ابھارتا ہے۔ ایک چیز کا پسند کرنا، ناپسند کرنا، خوش ہونا، مغموم ہونا، اس کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے۔ تو قرآن کریم جہاں پر اس کے مطالعے سے عقل روشن ہوتی ہے، اس کو ہدایت ملتی ہے، وہاں وہ خاص طور پہ کہتا ہے کہ میں قلبوں کے لیے علاج ہوں، میں قلبوں کو نرم کرنے والا ہوں۔ گویا اس مہینے کے اندر قرآن کریم کے ساتھ مطابق یہ ہونا چاہیے کہ ہم پہلے اہتمام کرتے ہوئے اس کا استقبال کرنے کے لیے وضو و طہارت کو اختیار کریں، اللہ کی پناہ میں آئیں شیطان کے وسوسوں سے نکلتے ہوئے، اور پھر یہ طے کر لیں کہ دن کا ایک حصہ، آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ یا زائد، جس میں سکون کے ساتھ آپ بیٹھ سکتے ہو، کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، اس عرصے کے اندر قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، ترتیل کے ساتھ پڑھنا۔ بلا شبہ ہمارے اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، اور ہم بچپن سے چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اور ہم خود قرآن کریم کے مخارج کو، الفاظ کو صحیح ادا کریں۔ یہ انتہائی ضروری چیز ہے، لیکن اگر مخارج تو بڑے اچھے ہوں، اس پہ غور و فکر نہ ہو، قرآن کریم کو پڑھ تو لیا جائے، سمجھا نہ جائے، گو قرآن کریم کا پڑھنا بجائے خود اجر کا باعث ہے، لیکن اس کا جو مقصد ہے وہ اجر نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد ہدایت ہے، اصلاح ہے، تزکیہ نفس ہے، تربیت ہے۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب قرآن کریم کی ایک ایک آیت پر غور کیا جائے۔ ایک صحابی دوسرے سے یہ بات کہتے ہیں کہ میں 3 راتوں میں قرآن کریم ختم کر لیتا ہوں۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ مکمل قرآن جو آج پایا جاتا ہے، جس وقت یہ بات انہوں نے کی ہے، ممکن ہے اس وقت تک قرآن 1/3، 2/3 نازل ہوا ہو، آدھا نازل ہوا ہو۔ اس کے جواب میں دو صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں تو پوری ایک رات میں حد سے حد البقرہ کی تلاوت کرتا ہوں۔ ظاہر ہے جو اس کا مطلب ہے وہ بالکل واضح ہے کہ اگر ایک رات میں البقرہ پڑھی جائے تو وہ کس طرح پڑھی جائے گی، سوچ سمجھ کر کے، ٹھہر ٹھہر کر کے۔ جہاں پر رب کریم رحم و کرم فرما رہے ہیں، وہاں پہ دل کو شکر کے زبان سے بھر لینا۔ جہاں پر وہ اپنے غضب کا اظہار کر رہے ہیں، وہاں پہ دل پر لذت طاری کرنا، کانپنا، آنکھوں سے آنسوؤں کا نکل آنا۔ جب تک یہ کیفیت پیدا نہ ہو، اس وقت تک قرآن سے تعلق واجبی تو ہو سکتا ہے، آفیشیل ہو سکتا ہے، قلبی نہیں ہو سکتا۔ قرآن یہ چاہتا ہے کہ اس کا تعلق اللہ کے کلام ہونے کی بنا پر انتہائی قریبی ہو۔ قرب الہی کے لیے قرآن سے قریب ہونا بنیادی شرط ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ اس کو توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، سکون کے ساتھ بیٹھ کر کے، جہاں شور و غل نہ ہو، آدمی اس پہ
کانسنٹریٹ کر سکتا ہو، اس کے معنی پہ غور کر سکتا ہو، یہ سوچ سکتا ہو کہ اس کے لیے اس میں کیا پیغام ہے. یہ وہ سب چیزیں ہیں جس کے ذریعے اگر رمضان کا استقبال کرتے ہوئے قرآن کریم کے اس معجزے اور کارنامے پر غور کیا جائے تو پھر ہم انشاءاللہ رمضان سے پورا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. مجھے امید ہے کہ جو گفتگو آپ نے کی ہے اس سے رہنمائی تو ملی ہے، لیکن ہمارے ساتھ آج لائیو ہمیں بہت سے مہمانوں نے جوائن کیا ہے تو ان کے ذہنوں میں بہت سے سوالات بھی امڑ رہے ہوں گے. میں ان کو سب سے پہلے خوش آمدید کہتی ہوں اور یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جس کا جو بھی سوال ہو وہ اپنے اپنے چیٹ باکس میں جا کے اپنا نام لکھ دیں تاکہ ہم پھر وقتاً فوقتاً ان کے نام لے کر ان کو سوالات کا موقع دیں. ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ پریکٹس بہت ضروری ہے ہمارے لیے جو ہم ہر رمضان میں کرتے ہیں، لیکن یہ چیز مشاہدے میں آتی ہے کہ بہت سے گھرانوں میں جو قرآن ہے وہ رمضان کے رمضان ہی کھلتا ہے اور رمضان کے ختم ہونے کے بعد وہ پریکٹسز بھی بہت کم ہو جاتی ہیں اور پھر سے وہی شروع ہو جاتی ہیں چیزیں جو عام معمولات میں ہوتی ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، اولاً تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان کے دوران ہی کرنا ایک بڑی نیکی کی بات ہے، اس کو ہمیں برا نہیں سمجھنا چاہیے. لیکن صحیح چیز جو آپ نے کہی وہی ہے کہ محض رمضان میں نہیں بلکہ جو 30 دن ہیں ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ 30 دن میں آدمی جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کی سیکنڈ نیچر، فطرت ثانیہ بن جائے، وہ اس کا اتنا عادی ہو جائے کہ پھر وہ اس کو مستقل کر سکے. اسی بنا میں نے گزارش کی تھی کہ اگر یہ طے کر لیا جائے کہ رمضان میں کم سے کم وقت آدھا گھنٹہ ہو، 1 گھنٹہ ہو، اور اس کے لیے طے ہو کہ وہ فجر کے بعد ہے، عصر کے بعد ہے، عشاء کے بعد ہے، جو وقت آسانی کا ہے اس وقت میں آدمی سکون سے ایک جگہ پر بیٹھ کر کے بغیر ڈسٹربنس کے اور بغیر کسی اور معاملے میں دخل دیے توجہ کے ساتھ اگر پڑھتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ پھر وہ یہ کام سارے سال کر سکتا ہے. ہم کرتے یہ ہیں کہ رمضان میں ہم نے ریس لگائی کہ کتنی بڑا قرآن پاک ختم کرنا ہے اور اس ریس میں جیت گئے، لیکن جو اصل ریس ہے پورے سال کی اس میں ہار گئے. قرآن تو چاہتا ہے کہ وہ ہمارے سینے ہی میں نہیں ہمارے طرز عمل میں ظاہر ہو، اور اسی وقت ہوگا جبکہ اس کو ہر وقت ذہن میں رکھا جائے. اگر یہ شکل رہے کہ آدمی روزانہ آدھے گھنٹے، 20 منٹ، 1 گھنٹہ جو وہ نکال سکتا ہے اور یہ طے ہے کہ وہ فلاں وقت کرے گا، تو یہ چیز پورے سال جاری رکھی جا سکتی ہے. جو ہم کرتے ہیں وہ آٹومیٹک ختم ہو جاتا ہے. یہ ممکن نہیں ہوتا رمضان کے علاوہ کہ آپ 3 دفعہ قرآن پاک پورا ختم کر لیں. اس بنا پہ یہ شکل پیش آتی ہے. ساتھ موجود ہیں مظہر علی صاحب. مظہر علی صاحب پلیز سوال کیجیے گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. امید ہے آپ لوگ خیریت ہوں گے. سر آپ نے جو ہے وہ ایک بات کی ورتل القرآن ترتیلا، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ جو ہے وہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے اور اس طرح پڑھنا چاہیے. لیکن سر جو حافظ قرآن ہے وہ تو ویسے بھی جو ہے وہ اچھا ہی پڑھتے ہیں اور جو ہے وہ ترتیب سے پڑھتے ہیں، لیکن جن کو جو ہے وہ ترجمہ کا نہیں پتا تو وہ کیسے، اس کے بارے میں تھوڑا سا جو ایکسپلین کر لیں سر. دیکھیے، اس وقت جو ٹیکنالوجی آپ کے پاس موجود ہے اس میں ایک شخص وہ سب چیزیں ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے جو تلاوت کلام سکھانے کے لیے ضروری ہیں. اگر کسی کو تلاوت کلام کے آداب نہیں آتے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے سیکھ لے. اگر ایک شخص قرآن کریم کو پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، تو بلا شبہ قراء حضرات اس فن کے ماہر ہوتے ہیں، لیکن قرآن کریم کا مطالبہ ہر مسلمان سے کہ وہ جب پڑھے تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھے، الفاظ پہ غور کرے. میرے علم میں کوئی بھی شخص جو اسکول مکمل کر چکا ہو کم از کم اتنا تو کر سکتا ہے کہ وہ اردو میں ترجمہ قرآن سامنے رکھ کر کے آیات کو پڑھے، ترجمے کو ساتھ میں پڑھ لے. بہت سے قرآن کریم ہوتے ہیں لغوی ترجمے کے ساتھ، لٹرل ترجمے کے ساتھ، اس میں اور بھی آسانی ہو جاتی ہے، ہر لفظ کا مفہوم نیچے آ جاتا ہے. اگر یہ اہتمام کر لیا جائے تو محض چند اجزاء یا چند پاروں کو اگر پڑھ لیں آپ غور سے تو بقیہ آہستہ سمجھ میں آ جاتے ہیں. گویا اصل چیز ہمیں اپنی عادت کا تبدیل کرنا ہے کہ قرآن کریم کے تھوڑے حصے کو رک کر کے ٹھہر کے سمجھ کے پڑھیں اور اس کو زندگی میں نافذ کریں.
डॉक्टर साहब, अहमद साहब का सवाल है कि उन्हें कोई एक तफसीरुल कुरान सजेस्ट कर दे कि जो इजीली वो समझ सकें। अहमद अंसारी साहब देखिए, का सवाल है। हमारे यहाँ हमारे मुल्क के बहुत से उलमाए कराम ने तफासीर लिखी हैं। मौलाना मुफ्ती शफी साहब ने तफसीर लिखी है, मौलाना इस्लाही साहब की है, मौलाना मदूदी की है, पीर करम शाह साहब की है। कोई एक नहीं, बहुत तफासीर हैं। उनमें से जो आपके लिए एक्सेसिबल हो उसे आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आप रोज़ाना एक मामूल बना लें, बजाय एक दिन जोश में आके पढ़ने के और फिर छोड़ देने के, या एक महीने में जोश में पढ़ने के भी छोड़ देने के। ये तय कर लें कि आप सिर्फ आधा घंटे, पौन घंटे, इतना हिस्सा फला वक्त लाजमन पढ़ेंगे। ये वो चीज़ है जो रमज़ान चाहता है हमको सिखाना, कि हमारी ज़िंदगी में तरतीब पैदा हो जाए, रेगुलरिटी हो जाए और उसके लिए हमारी इस्लाह हो। डॉक्टर शौकत अली सवाल करना चाहते हैं। जी डॉक्टर शौकत। जी डॉक्टर शौकत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। जी, मेरा सवाल ये है कि कुरान शरीफ के 3 सिपारे हैं ना, 30 सिपारों में मुख्तलिफ मौज़ूआत की अलग अलग एक तरतीब है। एक मौजू किसी एक जगह नहीं मिलता, मगर अगर कोई इखलास को ढूंढे तो इखलास के लिए मुख्तलिफ आयत मुख्तलिफ जगहों पे मिलती हैं। इसी तरह अगर ज़कात की देखें तो वो किसी एक जगह नहीं होती। तो ऐसा कोई सहल तरीका बता दें कि अगर कोई दिन में हम कोई एक टॉपिक सिलेक्ट करें तो उसके मुतालिक जितनी आयत है वो एक वक्त में सामने आ जाए, या तो डिजिटल कुरान रखा जाए जी बहुत या शुक्रिया। कोई और तरीका देखिए हो जो सहल हो करना। जी देखिए, ऐसा है, कुरान करीम अपने बारे में ये कहता है कि मैंने अपने आप को तुम्हारे लिए आसान कर दिया है, बस कोई है जो मुझ पर गौर करे। जिसका मतलब ये हुआ कि हालिया शक्ल जो कुरान करीम की है, जिसमें वो नाजिल हुआ है और आज तक महफूज है, इसमें कोई मुश्किल नहीं पाई जाती, पहली बात। दूसरी बात ये कि कुरान करीम किसी इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है कि वो पहले मौज़ूआत तय करता, उस तरतीब से लिखता, पेशरफ लिखता, आखिरी में उसका इख्तिताम करता। ये अल्लाह का कलाम है जो हिदायत है, और इसलिए इसका जो भी हिस्सा आदमी पढ़ेगा वहां पर उसको हिदायत मिल जाएगी। लेकिन जो चीज़ आप चाहते हैं उसका हल मौजूद है, और बेशुमार कुरान करीम के इंडेक्स भी हैं, और बेशुमार मौज़ूआती लिहाज से कुरान करीम की आयत की तरतीब मौजूद है, जिसके अंदर एक मौजू पर जो आयत है वो यकजा कर दी गई हैं। इस तरह की दर्जनों किताबें मार्केट में पाई जाती हैं। आप किसी भी स्टोर में जाइए और ये बताइए कि आपको मज़ामिन कुरान पर मबनी कुछ चाहिए, तो आपको एक लंबी फहरिस्त मिल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कुरान ये नहीं चाहता कि उसको इस तरह से महदूद कर दिया। वो ये चाहता है कि जैसा वो आया है उस शक्ल में रहे, उसको उस तरह से समझा और समझाया जाए, और उसी के अंदर हमारी हिदायत है। डॉक्टर मोहम्मद फारूक साहब सवाल करना चाहते हैं। जी डॉक्टर मोहम्मद फारूक। सर, डॉक्टर फारूक दिस साइड। जी फरमाइए। सर मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, स्पेशली जो आजकल हमारे यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, इवन जो जिस एज के लोग भी हैं, उनमें बेसिकली तजवीद की कमी है, और जब भी वो अपना कुरान पाक किसी के सामने जोर से पढ़ते हैं तो सुनने वाला उसमें ज़ाहिर है उसमें गलतियां, तो उसकी वजह से वो डिस्करेज होके कुरान पाक को किसी के सामने या जोर से पढ़ने से हिचकिचाते हैं, और उनके अंदर एक बहुत बड़ी इनहिबिशन है। इसको कवर करने के लिए क्या किया जा सकता है? ये बहुत बड़ी इनहिबिशन है नौजवान नस्ल में कुरान पाक पढ़ने की, कि उनकी तजवीद अच्छी नहीं है, तो जिसकी वजह से वो फिर शर्म के मारे या मजबूरी के मारे कुरान पाक को रवानी से नहीं पढ़ पाते। थैंक यू। देखिए, आलम इस्लाम के बहुत से मारूफ कारियों ने कुरान करीम को इस तरह से तरतील से पढ़ कर के और महफूज कर दिया है, कैसेट्स के ऊपर भी, डिस्क के ऊपर भी, और नेट के ऊपर भी, जिसमें कि ये गुंजाइश है कि आप एक आयत को सुने, उसके बाद वक्फा करते हैं कि आप उसको दोहराएं और रिकॉर्ड भी कर लें अपने मोबाइल में चाहें तो आप,
اور دوبارہ اس کو پھر سن کر کے دوبارہ اس کو دہرا لیں. یہ جو قرآن پاک اس طرح کے موجود ہیں اویلیبل سافٹ ویئر، نوجوانوں کو چاہیے کہ اس کا استعمال کریں اور انشاءاللہ بہت کم محنت سے ان کی تجوید درست ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر نور حسین ملک پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا قرآن پاک ہاتھ میں لے کر نماز پڑھی جا سکتی ہے اس کے ٹیکسٹ کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیے قرآن کریم اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ جب اس کی تلاوت کی جائے تو خاموش رہو اور سنو، یہ نہیں کہتا کہ پڑھو. دوسری بات یہ کہ ایک شخص کیوں ہاتھ میں لے قرآن پاک پڑھے گا جب ایک قاری تلاوت کر رہا ہے؟ قاری کا تلاوت کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو سنیں اور غور سے سنیں، نہ کہ یہ کہ آپ اس وقت قرآن کریم کو اپنے سامنے رکھ کر کے توجہ اس طرف لگا لیں. یہ چیز ہر لحاظ سے، عقلی لحاظ سے بھی شرعن بھی بالکل جائز نہیں ہے. اگر یہ کہیں پہ ہو رہا ہے چاہے وہ حرم ہی کیوں نہ ہو تو غلط ہو رہا ہے. قرآن کا مدعا کبھی یہ نہیں تھا کہ اس سے سامنے پڑھا جائے، نہ صحابہ نے ایسا کیا نہ ان کے بعد ایسا کیا گیا، اور نہ عقل یہ مطالبہ کرتی ہے. اس لیے ہمیشہ کوشش کیجیے کہ وہ کام کیا جائے جو صحابہ سے آج تک تواتر سے ثابت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ قرآن کریم سن رہے ہوں کسی نماز میں تراویح کے اندر تو آپ کی توجہ پوری سننے کے اوپر ہو. اور اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ اس طرح آپ اصلاح کر دیں گے کسی کی، اس کے اوقات بہت سے دوسرے ہو سکتے ہیں، اس کی جگہ محض تراویح کی نماز نہیں ہے جہاں پر یہ کام کیا جائے. اور بائی دا وے ہر نماز تراویح کے اندر ایک شخص آفیشیلی سامع بنایا جاتا ہے. اس کا کام ہی یہ ہے کہ اگر کوئی بھول ہو رہی ہو اصلاح کر دے، اس کی ذمہ داری کسی اور فرد کی نہیں ہے. اس لیے یہ تصور کہ ہم اس کو لے کے پڑھیں. اگر آپ کو بعد میں کوئی اصلاح کرنی ہے تو آڈیو قرآن بے شمار موجود ہیں آن لائن، کوئی سے بھی آپ جو پسند کرتے ہو سنتے جائیے اور دیکھتے جائیے. لیکن نماز میں کرنا یہ ہر لحاظ سے نماز کے ادب اور دین کے مدعا کے خلاف. سر وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نفل کے دوران اگر خود سے پڑھ رہے ہیں اور وہ خود پڑھنا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ نہ سامع ہے نہ وہ کسی کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، وہ خود پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو نفل کے دوران بھی نہیں اٹھا سکتے قرآن؟ وہ ان کا دوبارہ یہ سوال ہے. آپ جواب دیں ہیں جو کچھ آپ کو یاد ہے اس کو پڑھنے کے لیے. آپ جواب دہ نہیں ہیں سارے قرآن کو ہاتھ میں لے کر کے پڑھنے کے نفل کے اندر. اس لیے جتنا آپ کو یاد ہے وہ پڑھیے. لیکن اگر کوئی مجبوری ہے اور کسی کو کچھ بھی نہیں یاد ہے اور وہ اس بنا پہ پڑھنا چاہتا ہے کہ نماز میں قرآن ہی پڑھا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں پڑھا جا سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کو قبول فرمائیں گے. ڈاکٹر مرتضیٰ بخاری صاحب سوال کرنا چاہتے ہیں. جی ڈاکٹر مرتضیٰ جی فرمائیے. مرتضیٰ بخاری صاحب جی فرمائیں. آگے بڑھتے ہیں. ڈاکٹر مرتضیٰ بخاری جب ان کا مائک کنیکٹ ہو جائے گا تو ہم ان سے سوال دوبارہ لے لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ رمضان کے 3 عشرے ہوتے ہیں، تو کیا ہر عشرے کے لحاظ سے قرآن کے متعلق کوئی حکم ہے لائک قرآن میں؟ دیکھیے احادیث میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 رکھے ہیں. پہلا جو ہمارا عشرہ ہے یہ مغفرت کا ہے، دوسرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عفو درگزر کا ہے. اور اس کے لیے قرآن حدیث نے وہ دعائیں بھی بتا دی ہیں جو زمانے میں کی جائیں تاکہ تینوں عشروں کے اندر انسان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ احترام و محبت کا، مغفرت کا اور اس کے کرم اور رحمت کو متوجہ کرنے کا ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو حدیث نے بتا دی ہے اسی کرنا ہماری نجات کا باعث. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیونکہ ہم میڈیا اسٹوڈنٹس ہیں اور رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح کے پروگرامز چل رہے ہوتے ہیں ٹی وی پہ، پوری ٹرانسمیشن دکھائی جاتی ہے سحر سے لے کر افطار تک کی، تو اس حوالے سے جو کردار وہ ادا کر رہے ہیں کیا وہ اتنا مستفید ہے لوگوں کے لیے جتنا کہ اسے ہونا چاہیے؟ اور جو طالبہ و طالبات ہیں میڈیا کے، وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ نہ صرف ہمارے طلباء و طالبات بلکہ جو لوگ بھی میڈیا پر رمضان کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں
کہ ان کو رمضان کے ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے جو اس کے بنیادی آداب ہیں، یعنی ایسے چمک دمک کے لباس جس میں کہ جسم بھی بعض اوقات نظر آ رہا ہو، اور بناؤ سنگار کے ساتھ گویا کہ رمضان کوئی فیشن شو کی مقابلے کے لیے تشریف لاتا ہے۔ رمضان تو آتا ہے تقویٰ کے لیے، نیکی کے لیے، بھلائی کے لیے، لوگوں کے اندر اللہ کے وجود کا احساس پیدا کرنے کے لیے۔ اس لیے جو بھی اینکر پرسن ہو ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ سادگی کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، حصول علم کی خواہش کے ساتھ اس پورے پروگرام کو مرتب کریں، اور اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس دوران میں خاص طور پر جو ہمارے معاشرتی مسائل ہیں جن کی اصلاح بہت ضروری ہے ان کو موضوع بنایا جائے، تاکہ رمضان کے دوران خاندانوں میں اتفاق ہو، محبت ہو، عفو درگزر ہو، امن ہو، سکون ہو، عدل و انصاف ہو، وہ رویہ ہو جو محبت کا اور بھلائی کا ہے۔ ان چیزوں پر جتنا زور دیا جائے گا اتنی رمضان کی برکات میں اضافہ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر عظیم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ آج کل کرونا وائرس کی وبا ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، تو ہم لوگ مساجد میں جا نہیں سکتے، گھر میں رہتے ہیں، تو اس صورتحال میں ہم قرآن سے کیسے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ جو نمازیں جہری ہیں یا زور سے ان میں تلاوت کی جاتی ہے اس میں اہتمام کیجئے کہ آپ گھر کے اندر خود جماعت کریں، اور گھر کا کوئی فرد جو قرآن کریم بہتر پڑھ سکتا ہو وہ امامت کرے۔ اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ گھر کا بزرگ ہی ہو، ایک نوجوان اگر وہ تلاوت بہتر کر سکتا ہے وہ قیادت کرے، اور پورے نماز کے اوقات کا اہتمام گھر کے اندر کیا جائے، گویا ہر گھر ایک مسجد بن جائے۔ جن نمازوں کے اندر ہم خاموشی کا تلاوت کرتے ہیں ان میں یہ اہتمام کریں کہ ہر نماز کے بعد 1 یا 2 قرآنی آیات ترجمے کے ساتھ قرآن کریم جو بھی آپ کے گھر میں پایا جاتا ہو اس کی مدد سے پڑھ کر کے اس پر آپس میں مشورہ کریں کہ اس کا ہمارے اوپر کیا فرض عائد ہوتا ہے، اس کی اپلیکیشن کیا ہوگی۔ مثال کے طور پہ اگر قرآن پاک کی کوئی آیت یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو اور اس کو پکارو، تو یہ سوال اٹھایا جائے کہ کیا ہم فی الواقع نماز کے بعد بھی کبھی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، نماز میں کس طرح کرتے ہیں، تاکہ اس آیت کی اپلیکیشن سمجھ میں آئے۔ یہ بہت آسان نسخہ ہے، اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی اسلامیات میں پی ایچ ڈی کر کے کام کر سکتا ہو، ہر انسان یہ کام کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر عظیم، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ ڈاکٹر عظیم کا سوال، ڈاکٹر عظیم کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا جو سوال ہے وہ بالخصوص تراویح کے متعلق ہے۔ کیا سوال ہے؟ یعنی کہ وہ گھر میں ہی کیسے جو ہے تراویح گھر میں بھی ہو سکتی ہے، اور اسلام آباد اور بہت سے شہروں کے اندر عام رمضان کے دوران بھی بعض لوگ اہتمام کرتے ہیں کہ ان کے گھر کے اندر کوئی بچہ جس نے حفظ قرآن کیا ہے اور کوئی ایک فرد جو سامع بن سکتا ہو، اس کی موجودگی میں اہل محلہ جو اگر کوئی مسجد دور ہے نہیں جا سکتے تو گھروں میں تراویح کی جا سکتی ہے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر یہ جو وائرس کی بنا پہ اس کی پوری گنجائش پائی جاتی ہے کہ یہ کام گھر میں کیا جا سکے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ مجھے امید ہے کہ ہماری آج کی یہ گفتگو، آج کی یہ نشست بہت سے لوگوں کے لیے مستفید ثابت ہوگی، اور ہمارے ساتھ آج بہت سے مہمانوں نے جوائن کیا تھا ہمیں، جنہوں نے بہت سے سوالات بھی کیے، مگر کچھ سوالات جو رہ گئے ہیں وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اپنے پروگرام میں، آج کے پروگرام میں شامل نہیں کر سکیں گے، لیکن اسی موضوع پر ہم پھر سے ایک نشست ضرور رکھیں گے اور ان سوالات کو جو آج رہ گئے ہیں اس میں شامل کریں گے، تاکہ ہم رمضان کی برکتوں سے بھرپور طریقے سے مستفید ہو سکیں۔ تب تک کے لیے زارا خورشید کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔